बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान लाउंज की पिटीशन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रिफ़तुल्लाह औरकज़ई। नाज़रीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात जनाब बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ़ साहब आज हमारे मेहमान हैं। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ़ साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, इनका ताल्लुक़ ज़िला सवाबी से हैं। ये पेशे के लिहाज से वकील हैं, ज़माने तालिब इल्मी से मैदान सियासत में हैं। इस्लामी जमीयत तलबा के प्लेटफॉर्म से इन्होंने सियासी सफ़र का आगाज़ किया, फिर मुख्तलिफ़ सियासी जमातों का हिस्सा रहें, ऐवान बाला यानी सेनेट के रुकन भी रहें और आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं। आज हम बैरिस्टर साहब के साथ जो मुल्की इश्यूज़ है, सूबे की इश्यूज़ है और कुछ जो रीजनल या इलाकाई मामलात हैं उन पर भी तफसील से गुफ्तगू करेंगे। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो आप प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बैरिस्टर साहब, हम आगाज़ करेंगे बल्दियाती इंतखाबात से। तो खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान जमात PTI को बदतरीन शिकस्त हुई। कुछ आप लोगों ने जायज़ा लिया कि क्या बुनियादी वजूहात हैं? पहली बात तो यह है कि बदतरीन शिकस्त का जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, इस्तिलाह इस्तेमाल की, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा। उसकी बड़ी बुनियादी और बेसिक वजह है। बदतरीन शिकस्त तो वो होती है कि जिसमें आपको कोई सीट ना मिले या एका दुका सीटें मिलें। JUI की अगर अब तक के नताइज जो कल रात लेट आवर्स तक मीडिया में आ रहे थे, तकरीबन कोई 20 या 21 सीटें उनकी हैं, 16 या 17 PTI जो की। मेजर शहर है, जो बड़े शहर है, उसमें एक भी जो है ना 3 डिवीज़न, ये 5 डिवीज़नों में इलेक्शन होने थे। एक में तो जो डी खान वाला है उसमें नहीं हो सका, तो 4 डिवीज़नों में आप जो है ना वो जो सिटी मेयर है उसमें एक भी PTI को नहीं मिली है सीट। इलेक्शन में इलाके से ज़्यादा नंबर ऑफ़ सीट्स मैटर करते हैं जी। किसी शहर में आप हार जाएं, दूसरे शहर में आप जीत जाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको नंबर ऑफ़ सीट्स आपने टोटल कितने लिए और टोटल वोट आपने कितने लिए, असल चीज़ यह मैटर करती है। जहाँ तक सीटों का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि PTI ने अगर 16 या 17 सीटें ली हैं तो उसके मुखालिफ JUI ने 20 या 21 ली हैं, तो 5-6 सीटों का फ़र्क है फ़िलहाल। आगे अभी कई अज़ला के नताइज जो हैं वो आना बाकी हैं। 2 जगहों में इलेक्शन भी मुलतवी हुए, जैसे आपने DA खान का भी कहा, और वो बकाखेल वगैरह में भी झगड़ा हुआ था जिसकी वजह से पोलिंग जो है वो डिले हो गई है, तो वो भी आ जाएंगे। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि अभी इलेक्शन कमीशन ने अपने नताइज फाइनली कंपाइल नहीं किए। जिस वक्त कंपाइल होंगे तो मुझे यकीन है कि जो कुल तादाद सूबे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में पोल होने वाले वोटों की आएगी, उससे ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि PTI ने कितने वोट लिए हैं और उसकी मुखालिफ जमातों ने कितने वोट लिए। क्योंकि आपको शिकस्त या फ़तह नंबर ऑफ़ सीट्स से भी होती है, लेकिन बेसिकली वोटों की कि आवाम ने आपको कितनी सपोर्ट दी, उससे भी वो भी एक बैरोमीटर है, एक पैमाना है जांचने का। पहली बात तो ये है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा आपके सवाल के जवाब में कि PTI ने उस तरह परफॉर्म नहीं किया जिस तरह के PTI को करना चाहिए था, लेकिन मुकाबला किया और जो नाकामी हुई या परफॉर्मेंस में जो थोड़ी बहुत जो जिसको मैं कहूँगा कि एक धचका लगा उनको, वो बेसिकली मुखालिफ पार्टियों की सियासी क़ुव्वत नहीं थी, बल्कि PTI की अपनी अंदरूनी तंजीमी मसाइल और एक दूसरे के ख़िलाफ़, यानी अपने ही उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ PTI ही के लोगों का इलेक्शन लड़ना, या PTI के लोगों का अपनी पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट करने के लिए उसकी इंतखाबी मुहिम में फ़ाल तरीके से हिस्सा ना लेना। ये वो वजूहात है जिनकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ सीटें लूज़ की हैं, और ये मैं आपको फिर आदाद व शुमार के ज़रिए भी अपने बात की दलील में, इस्तिदलाल में ये आदाद व शुमार भी दे सकता हूँ, उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। मसलन मैं मिसाल दूंगा आपको, पेशावर को देख लें जी। पेशावर में 62,000 वोट JUI के उम्मीदवार ने लिए, 50,400 के करीब, 500 के करीब PTI के उम्मीदवार ने लिए। तकरीबन हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई 9,000 के करीब PTI के वोट मुस्तरद हुए। अच्छा। अब जब वो मुस्तरद वोटों को भी अगर आप शामिल कर लें, उनमें से कई ऐसे वोट हैं जो मुस्तरद सिर्फ इस वजह से हुए कि गलती हुई वोट ठप्पा लगाने में या सही जगह पे निशान नहीं मतलब तो वो तो और सियासी जमातों की भी मुस्तरद हुए हैं ना, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, और सियासी जमातों को छोड़, JUI जीत गई और मुकाबले में हम थे ना, तो मैं अपनी की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि कई ऐसे वोट हैं जिन पर वोटर ने
صرف اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے ووٹ کو ضائع کیا. عمران خان زندہ باد، پی ٹی آئی زندہ باد کا نعرہ لکھا اور ووٹ کو مسترد کروا دیا. اس کا مطلب کیا تھا؟ ووٹ وہ پی ٹی آئی ہی کو دینا چاہ رہا تھا، لیکن احتجاج کے طور پر اس نے اس کو ضائع کیا کیونکہ شاید امیدوار سے وہ متفق نہیں تھا یا اور جو اندرونی اختلافات ہیں. تو کئی ہزار ووٹ ایسے ہیں جو اس طرح سے ضائع کیے گئے. میں پھر یہ میری اسی بات کی کس حق میں ایک دلیل ہے کہ اگر ہمارے امیدواروں کا چناؤ جو ہے وہ سب کے مرضی سے ہوتا تو شاید یہ ہمیں پرابلم نہ ہوتا. دوسری بات یہ کہ جے یو آئی کی فتح پشاور میں، اس کو آپ جے یو آئی کی تنظیمی پارٹی کی فتح نہ کہیں، اس کو آپ ایک شخص غلام علی صاحب کا اثر رسوخ اور ان کی فتح ضرور کہہ سکتے ہیں. اس کی وجہ کیوں ہے؟ میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں کہ کیا پی ٹی آئی نے کبھی شہر سے پہلے کوئی سیٹیں جیتی ہیں؟ جے یو آئی نے پہلے کوئی سیٹیں جیتی ہیں؟ یہ پہلی بار ہے کہ جے یو آئی نے شہر سے سیٹ جیتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ چونکہ غلام علی صاحب تھے، غلام علی صاحب کا اپنے ایک اثر رسوخ ہے، ان کے اپنے کچھ ایسے عوامل ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ الیکشن جیت سکتے تھے، انہوں نے وہ عوامل استعمال کیے، اثر رسوخ استعمال کیا، اور ان کا یہ ذاتی ووٹ ہے یا ذاتی فتح ہے. جے یو آئی میں چونکہ تھے اور ٹکٹ ان کا تھا تو اس لیے ان کو وہ ووٹ. آپ بیرسٹر صاحب جو ریزن بتا رہے ہیں اس کا میں جواب مطلب آپ کو ایک اور سوال اس پہ کر سکتا ہوں، لیکن میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں. آپ کے ساتھ بات کرنے میرا مطلب اچھا اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو پھر 2013 سے پہلے تو بالکل پی ٹی آئی کا وجود بھی نہیں تھا. تو جب پہلی مرتبہ وہ یہاں پہ آئی تو وہ بھی سیاسی جماعتوں کی غلطیاں تھیں نا، ان کی وجہ سے آئی. ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا آپ اس پہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ جو پشاور میں آپ لوگوں کا جو یہ سٹی میئر کا امیدوار تھا رضوان بنگش، وہ ایک یعنی آپ لوگوں کے جو پارٹی ورکر ہے وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا ٹکٹ کے لیے، وہ باہر رہتا تھا. اس کا یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جب وہ پشاور آئے ہیں تو وہ اپنے لیے گھر دیکھ رہا تھا. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ شاہ فرمان صاحب کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ یہ وہ خیر میں آ گیا ہوں گا کہ شاہ فرمان صاحب نے ہی اس کو جو ہے نا ٹکٹ دلوایا. تو یہ کیا بات ٹھیک ہے؟ نہیں، میرے خیال میں نے جو بات کی اسی بات کو آپ نے ریپیٹ کیا. میں نے بھی یہی کہا نا کہ پارٹی کے اختلافات تھے، اس وجہ سے امیدوار پہ اتفاق نہیں تھا نا، تو کچھ کارکنان ناراض تھے، انہوں نے پارٹی کو اس وجہ سے ووٹ نہیں دیا. تو وہی بات وہی آپ 5 ڈویژنوں میں، وہی سارے 5 ڈویژنوں میں یہ حال تھا. خاصی جگہوں پہ مثلا میں آپ کو اب کوہاٹ کی مثال دے دیتا ہوں. کوہاٹ میں ہمارے امیدوار نے جس کو پارٹی کا ٹکٹ ملا تھا اس کے تقریباً 15,000 ووٹ ہیں. ہماری اپنی پارٹی کا امیدوار جو اپنے امیدوار کا بندہ جو ہمارے پارٹی کے خلاف کھڑا ہوا اس کے تقریباً 25,000 ووٹ ہیں، اور جو جیتنے والا کینڈیڈیٹ ہے جو جیتا ہے اس نے 34,000 لیے ہیں. جی تو 34,000 کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے اگر یہ پارٹی کا ووٹ ایک ہی متفقہ یا ناراضگی نہ ہوتی اور یہ ایک ہی بکسے میں جاتا تو 25,000 اور 15,000 40,000 بنتے ہیں، تو کوہاٹ کی سیٹ ہم جیت جاتے. یہ میں آپ کو ایک جنرل رن ڈاؤن دے رہا ہوں. ابھی چونکہ ہم کوئی پریزنٹیشن نہیں کر رہے تو اس لیے میں آپ کو ایک جنرل رن ڈاؤن دے رہا ہوں. میں کیوں یہ ساری باتیں کر رہا ہوں اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پارٹی کو نقصان جو ہے وہ صرف اندرونی اختلافات کا وقت پر تصفیہ نہ کرنے اور انتخابی عمل میں کارکنوں کی ناراضگی کی وجوہات کو ہینڈل نہ کرنے کی وجہ ہے، بیسیکلی شکست کی وجہ ہے یا ناکامی کی وجہ ہے. اچھا یہ کل سے ہم یہ خبریں دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک کوئی تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے، وہ یہ سارے جو ہے نا جو آپ بات کر رہے ہیں تحقیقات ہوگی کہ یہ کیسے ہوا، واقعی ایسا ہی ہے؟ ہر پارٹی جب کسی معاملے میں ناکامی یا مشکل کا سامنا کرتی ہے تو ہر زندہ تحریک، ہر وائبرنٹ تحریک، ہر جاندار تحریک اپنا خود احتسابی کا عمل ضرور سٹارٹ کرتی ہے. تحریک انصاف بھی ایک بڑی پارٹی ہے، ایک تحریک ہے. یقینی طور پر یہ تو ایک لاجیکل سی بات ہے کہ جو سیٹ بیک ہوا ہے، جو دھچکا لگا ہے، اس کے بارے میں سوالات پارٹی نے بھی اٹھائے ہیں اور پارٹی کی قیادت نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں تحقیقات بھی ہوں گی، وجوہات جاننے کی بھی کوشش کی جائے گی، اور آئندہ آنے والا جو مرحلہ ہے اس میں کوشش یہی کی جائے گی کہ اب یہ جو غلطیاں ہوئی ہیں یا جو نقصان ہوا ہے ان کو ہینڈل کر لیا جائے اور ان کو روکا جائے. ایک اور چیز آپ کو اس بات میں کہتا ہوں، آپ نے ابھی پشاور کے حلقے کو، بلکہ میڈیا بھی بہت زیادہ اس کو اٹھا رہا ہے مختلف چینلز کی، جیسے پشاور کی تحصیل، پشاور کا میئر جیتنے کا جو فیکٹر ہے اس کے وہ شاید جے یو آئی نے پورے صوبے کو جو ہے قابو کر لیا ہے.
اور فتح حاصل کر لی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں مولانا فضل الرحمان صاحب میری اطلاعات کے مطابق اپنی تحصیل کی سیٹ ہار چکے ہیں. جی. اے این پی جے یو پی کیا نام ہے قومی وطن پارٹی کیو ڈبلیو پی, بالکل وہ اپنے آبائی علاقوں میں ایمل ولی صاحب اپنی سیٹ نہیں جیت سکے, شیرپاؤ صاحب اپنی سیٹ نہیں جیت سکے. اب یہ اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے نا میڈیا کو, تاکہ دونوں پارٹیوں کا بیلنس ہو. تو یہ عوامل مختلف ہوتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ سیاسیات کے شعبے کا کہ ڈسپلن کا کوئی بھی طالب علم جو اس کا جائزہ لیتا ہے اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کی ڈائنامکس کچھ اور ہوتی ہیں, محرکات تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں جنرل الیکشن میں. یہاں پہ لوکل باتیں بھی ہوتی ہیں, مثلا آپ نے قبرستان کے لیے جگہ دی, میں اس پہ ناراض ہو گیا, میں آپ کے گاؤں کا ہوں یا آپ کے علاقے کا ہوں. آپ نے مسجد کے لیے جگہ نہیں دی, میں اس پہ ناراض ہو گیا. کسی نے مسجد میں لاؤڈ سپیکر نہیں لگوایا تو اس پہ ناراض ہو گیا. کسی نے مسجد میں سولر سسٹم نہیں لگایا. یہ اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہوتی ہیں جس کا ضروری نہیں ہے کہ یہ ریفلیکٹ ہو نیشنل پالیٹکس میں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک وقتی دھچکا ہے, لیکن تحریک انصاف نے اس کو سیریس لیا ہے, بہت سنجیدگی سے لیا ہے, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں جو بھی یہ مسائل بنے ہیں اس صورتحال کے, ان کا تدارک کیا جائے گا. ابھی دوسرا مرحلہ بھی آنے والا ہے. اچھا, یہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ ہر جاندار پارٹی جو ہے وہ تحقیقات کرتی ہے, تو اس میں کوئی کارروائی بھی ہوگی اگر کوئی فلاں نکل آتی ہے؟ سارے جتنے بھی وزراء ہیں, وفاقی صوبائی وزراء, ان پہ الزامات لگ رہے ہیں کہ وہ اپنے اپنے حلقے ہارے ہیں, ان کی مطلب غلطیوں کی وجہ سے ہارے ہیں جو بھی ہیں, تو کوئی کارروائی بھی ہوگی پھر؟ ظاہر ہے یہ ساری پروسیجر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کا نوٹس لیا جائے, دیکھا جائے. اور احتساب ہوتا یہی ہے کہ بندہ جو ہے اس کو پارٹی جو ہے اس کو دیکھتی ہے, اور جو لوگ ذمہ دار ہیں ان سے باس پرس تو کی جائے گی, ان سے تو پوچھا جائے گا نا. اب وہ کیسے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں کوئی چیز پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ وہ ان کو منہ پہ چانٹا مارا جائے گا یا ان کو چھڑی ماری جائے گی یا ان کو پارٹی سے نکالا جائے گا, یا یہ تو مختلف پھر پارٹی کی قیادت کا فیصلہ ہوگا نا, کہ جب باز پرس ہوگی اور اس میں اگر کوئی شخص کے خلاف جو الزامات ہیں وہ سامنے آتے ہیں ثبوتوں کے ساتھ, تو ظاہر ہے اس کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی تو کی جائے گی, ڈسپلنری ایکشن لیا جائے گا. خان صاحب نے کل جو ہے ایک ٹویٹ بھی کی ہے کہ اب اگلا مرحلہ جو ہے میں خود نگرانی کروں گا. تو ایک تو اس کی پی ٹی آئی صوبائی لیڈرشپ پہ عدم اعتماد کا اظہار تو اس نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے سے ہی کر دیا ہے. تو یہ یہاں پہ ایک کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزراء, میرے خیال میں کابینہ میں کوئی 21 مرتبہ جو ہے وہ تبدیلی کی گئی ہے. وزراء لیے گئے, وزراء ہٹائے گئے, محکمے تبدیل کیے گئے. تو سارا جو ہے نا یہ بات کی جاتی ہے کہ جی وہ شاہ فرمان صاحب بیک پہ ہے, تو وزیر اعلیٰ صاحب جیسے مطلب اس کو جیسے کوڈ لائن کیا گیا ہے, ایسے مطلب تاثر ہے. اور یہ جو بلدیاتی انتخابات میں بھی یہ بھی شاہ فرمان صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سارے ٹکٹ یا سارا اس کی نگرانی میں ہوا. یہ اس میں کس حد تک حقیقت ہے؟ یہ آپ کے نکات ہیں, اچھا, میرے نہیں. صوبائی قیادت پر آپ نے کہا عدم اعتماد کا اظہار کیا, مجھے تو عدم اعتماد نہیں نظر آتا. میرے خیال میں تو ایک ٹویٹ تھی اور پارٹی کے لیڈر نے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے ایک اپنی رائے کا اظہار کیا اور اپنی سوچ جو ہے وہ ورکرز کو اور عوام کو بتائی. اور میرے خیال میں عمران خان صاحب کے اس اقدام کو کہ انہوں نے پارٹی کے اندر کے اختلافات کو بنیاد سمجھتے ہوئے عوام کو آگاہ کیا اپنی رائے سے, یہ ایک جمہوری روایت اور ایک جمہوری جو رویے ہوتے ہیں اس میں یہ ایک بڑا مستحسن اقدام سمجھا جاتا ہے کہ کوئی اپنی ذمہ داری کو قبول کرے اور کہے کہ ہاں غلطی میری تھی, یہ نقصان میری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے اور جمہوریت کی روایات کے لیے ایک اچھا اقدام ہے, رادر دین کہ یہ کہا جائے کہ جی اس نے جو ہے وہ پارٹی کی قیادت پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا. کوئی نہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب آج بھی اپنے عہدے پر ہیں, ذمہ داری سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں, اور میرے خیال میں اب آنے والے الیکشن میں وزیر اعلیٰ صاحب بھی اتنی ہی کڑی نگرانی بھی کریں گے اور اتنا ہی کڑا احتساب بھی کریں گے اور اتنی ہی جو ہے دل جمی کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ اگلے والے مرحلے کی قیادت کریں گے. پشاور کی اگر ہم بات کریں, پشاور میں جو میرے خیال میں 5 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں اور 11 نہیں 15 ہے شاید. اچھا, میں یہ اب فگر مجھے یاد نہیں ہے لیکن تقریباً اتنی ہے لگ بھگ. تو اس میں سارے یعنی مطلب یہاں سے 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی نے بالکل سویپ کیا تھا, سارے حلقوں سے وہ جیت گئے تھے. اور ابھی یہ بلدیاتی انتخابات میں صرف ایک تحصیل آپ لوگ 7 تحصیلیں ہیں پشاور کی,
ایک جو ہے وہ آپ لوگ جیتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مطلب یہ بہت بڑا دھچکا نہیں ہے؟ میرے خیال میں یہ سوال آپ اپنا ریپیٹ کر رہے ہیں، جو آپ کا اچھا، پہلا سوال تو اسی میں کو صرف آپ پشاور دہرا کی رہے ہیں۔ میں حد کی وہی بات باتیں کر آپ رہا کو ہوں۔ دہراؤں گا، بہتر ہے کہ وہی جو میری ریکارڈنگ ہے وہی آپ سنائیں۔ میں تو آپ کو کہا کوئی دھچکا نہیں ہے، یہ ایک وقتی حادثہ ہے، اور ہوتا ہے جب آپ گاڑی چلاتے ہیں، گاڑی اچھی ہو یا بری ہو، سڑک پہ کبھی کبھار جھٹکے لگتے ہیں، کبھی آپ وقت پہ بریک نہیں لگاتے تو اسپیڈ بریکر پہ آپ کو جھٹکا لگتا ہے، کہیں کوئی کھڈا آ جاتا ہے، آپ اس کو بچاتے ہوئے غلط موڑ لیتے ہیں اور گاڑی سڑک سے نیچے اتر جاتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہمارے لیے ایک وقتی دھچکا ہے، چلو کوئی ٹھیک بڑا ہے، حادثہ یہ نہیں ٹھیک ہو گیا۔ ہے، ہم آگے بڑھیں گے اچھا، انشاءاللہ۔ ہاں، یہ جو ووٹر ٹرینڈ ہے، ابھی تو آپ جو ہے نا اس کی کوئی اور دلیل دے رہے ہیں نا کہ مطلب دنیا تو کسی اور اینگل سے بھی دیکھ رہی ہے نا، یہ جو ووٹر تو دنیا ٹرینڈ کا ہے اینگل مجھے بتائیں وہ کیا ہے؟ وہ یہی کہ یہ جو مطلب اتنا بڑا فیصلہ لوگوں نے دیا ہے، پی ٹی آئی نہیں آئی، مطلب آپ تو اپنی پارٹی کا وہ ورژن بتا رہے ہیں نا، لیکن باہر سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی، وہ ابھی آپ نے اس پہ بات کی، دوبارہ میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو ووٹر ٹرینڈ ہے اس کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں کہ جیسے بالکل اچانک سے جو ہے نا وہ نہیں، چینج میں ہوا نے ہے؟ تو اس سوال کا میرے خیال میں بڑی تفصیل سے جواب دے دیا کہ پی ٹی آئی کو جو ووٹ ملے ہیں تو کیا وہ ووٹر نہیں ہیں جو پی ٹی آئی کو ملے ہیں؟ کیا ان کو آپ ووٹر نہیں سمجھتے؟ وہ بھی تو ووٹر ہیں نا، انہوں نے جنہوں نے پی ٹی آئی کو ان تمام مسائل کے باوجود، جس کو آپ ٹرینڈ کی تبدیلی کی وجہ سمجھتے ہیں، ان تمام مسائل کے باوجود انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، پہلی بات، اور ہزاروں میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ووٹ دیا۔ جنہوں نے نہیں دیا ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ناراضگی کی وجہ سے ووٹ نہیں دیا۔ ناراضگی کی وجوہات میں نے آپ کو بتا دی، جب وہ وجوہات حل ہو جائیں گی تو ہمیں یہ ووٹ بھی مل جائے گا۔ ایک منٹ، اچھا، اب جو میرا مخالف ہے، جو اے این پی کا کارکن ہے یا جو جے یو آئی کا کارکن ہے یا جو کسی اور پارٹی کا کارکن ہے، مجھے تو اس کے ووٹ پہ بینک ہی نہیں کرنا۔ میری مارکیٹنگ یا میری پولیٹیکل اسٹریٹجی اس کے ووٹ کو تو نہیں اپنے کنسیڈریشن ملے گی۔ میں تو اپنا ووٹ بچانا ہے اور نیا ووٹر اپنے لے لینا ہے۔ اور میرے خیال میں اس وقت جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ زیادہ نوجوان ہیں، نئے ہیں، پولیٹیکل پروسیس میں آئے، انہوں نے پی ٹی آئی کو پہلے بھی سپورٹ کیا ہے۔ اس الیکشن میں ناراضگی کی بعض وجوہات جو میں نے بیان کی ہیں ان کی وجہ سے وہ ناراض ہوا، وہ نیوٹرل ہوا، وہ نیوٹرلٹی اس کی ہم ختم کر دیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی دوبارہ سے ایکٹیو ہو جائیں گے۔ جہاں تک اب میں نے کہا جس طرح اور لوگوں کے ٹرینڈز ہیں یا ووٹ ہیں، اور کیا ٹرینڈ چینج ہوا آپ مجھے بتائیں، سوائے جے یو آئی کے چند وہ حلقے جن میں انہوں نے ہم سے زیادہ 4-5 سیٹیں زیادہ لی ہیں، تو وہ ان کے ویسے بھی روایتی حلقے تھے، روایتی حلقے رہے۔ وہ روایتی حلقے ایسے رہے، کوہاٹ ان کا روایتی حلقہ رہا ہے، ڈی آئی خان ان کا روایتی حلقہ رہا ہے، بنو ان کا روایتی حلقہ رہا ہے، اکرم خان دورانی صاحب وہاں سے وزیر اعلیٰ رہے۔ پشاور، میں بریک کی طرف پشاور کا جاؤں تو گا، میں نے آپ کو بتا دیا نا۔ بریک کی طرف جاؤں گا۔ ناظرین، بیرسٹر محمد علی سیف صاحب کے ساتھ خصوصی انٹرویو کا سلسلہ جاری ہے، ایک بریک دیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو ان سے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے، وہ روایتی پاکٹس ہے، جی یو آئی کے جو بنو ہے، ڈی آئی خان ہے، کوہاٹ نہیں تھا لیکن اب کوہاٹ بھی ہو گیا ہے، کرک سائڈ وہاں پہ تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں پشاور کی بات کر رہا ہوں، میں ثوابی کی بات کر رہا ہوں، میں چارسدہ کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں سے پی ٹی آئی جو ہے وہ پچھلی 2 الیکشنوں میں سویپ کرتی آئی ہے، تو آپ لوگ وہاں سے مطلب کارکردگی اچھی نہیں ہے، بلکہ بہت بری طرح جو ہے نا وہ پی ٹی آئی پٹی ہے۔ میرے خیال میں ریور صاحب آپ اپنے سوالات ہی کو بار بار ریپیٹ نہیں، کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ بات کی میں آپ کو نا، بتا آپ دیتا نے ہوں ٹرینڈ نا، کی، چلے میں روایتی پہ آپ بھی نے ٹرینڈ کی بات کی، تو یہ جو ٹرینڈ بنتے ہیں، ٹرینڈ کا سوال آپ نے پوچھا تھا، میں میں نے یہی نہیں کہہ کیا رہا تھا، ہوں۔ میں نے آپ کے سوال کے جواب میں کمنٹس دیے تھے۔ اب چلیں آپ کی بات پہ پھر آ جاتا ہوں، وہی ریپیٹ ہی کرنا ہے اپنے آپ کو۔ ثوابی کی مثال لے لیں، ثوابی میں جے یو آئی کا ایک کینڈیڈیٹ تھے جو گدون کے علاقے سے الیکشن لڑا، گدون کے علاقے سے، یا گندف جس کو کہتے ہیں، جو نیچے والی علاقے تھے، جو وہی حلقہ تھا لیکن جس نیچے والے تھے، وہاں سے 3 کینڈیڈیٹ تھے، جے یو آئی کا کینڈیڈیٹ اپنے علاقے سے اکیلا لڑا،
علاقائی چونکہ الیکشن تھا، بلدیات میں ہمیشہ علاقائی ایشوز ہوتے ہیں، علاقے نے اس کو ووٹ دیا، جی اس کا ووٹ ڈیوائیڈ نہیں ہوا کیونکہ وہاں سے وہ اکیلا کینڈیڈیٹ تھا کسی اور پارٹی کا وہاں سے، باقی جو پارٹیاں تھیں انہوں نے نچلے حلقے یہ جو ٹوپی شوپی اور یہ جو علاقے ہیں وہاں سے الیکشن لڑا، ان کا ووٹ ڈیوائیڈ ہو گیا۔ پی ٹی آئی کے کا ووٹر، جیسے میں نے کہا، میں تو بار بار ریپیٹ ہی کر رہا ہوں نا، پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ناراض تھا، اس نے اتنے بھرپور طریقے سے انتخابی عمل میں حصہ نہیں لیا، اس وجہ سے پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ پورا ووٹ جو ہمارا ووٹ تھا یا جو تو ہماری یہ سپورٹ ایسے ہی تھی وہ ہوتا ہے نہیں نا ہونا۔ بیرسٹر صاحب، جب پی ٹی آئی یہاں پہ آئی تھی 2013 میں تو وہ باقی پارٹیوں سے ناراض تھے لوگ، تو آئے، تو ابھی جو ہے اب نا ہم 2013 کے الیکشن پہ بحث کریں یا یہ جو کل ہوا ہے میں پرسوں ہوا اس آپ پہ ٹرینڈ بات؟ کی بات کر رہا ہوں نا، تو ٹرینڈ جب ہم تو بات ٹرینڈ تو کریں گے تبدیل بھی ہوتے ہیں نا میرے بھائی، موسم بھی تبدیل ہوتا ہے، کبھی آپ میٹرک کے امتحان میں فرسٹ ڈویژن لے لیتے ہیں پھر آپ پڑھائی نہیں تو ابھی کرتے، تبدیلی شروع ہو گئی تو ہے نا، ایف ایس سی میں تو لوگ جو ہے تبدیلی تو شروع ہو گئی ہے، آپ دیکھیں گے ایف ایس سی میں لوگ تھرڈ ڈویژن میں پاس ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ طالب علم جو میٹرک میں پڑھتا تھا اس نے ایف ایس سی میں پڑھائی نہیں کی تو ابھی وہ آپ فیل نے ہو جو گیا۔ بات اب کی کیا ہوتا ہے ٹرینڈ تبدیل کہ ہوتے جب ہیں، اس تو کے ٹرینڈ نمبر کم تبدیل آتے ہوا ہیں ہے، میں اسی کی تو بات وہ کر پھر رہا ہوں بی اے میں زیادہ پڑھائی کرتا ہے تو وہ جی۔ پھر فرسٹ ڈویژن لے لیتا ہے، تو ہم اب بی اے میں اچھی پڑھائی کریں میں گے، ہم آپ فرسٹ کو ڈویژن لیں گے۔ یہی بات جو ہے نا، میں اصل میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرینڈ تبدیل ہوتے ہیں، تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ٹرینڈ تبدیل ہوا ہے۔ تو میں تو یہی بات کر رہا ہوں نا کہ ٹرینڈ اگر تبدیل، جس کو آپ ٹرینڈ کی تبدیلی کہتے ہیں میں اس کو ایک وقتی حادثہ کہتا ہوں، اتنا فرق ہے میری اور آپ کی بات میں۔ یہ تو ظاہر ہے آپ ایک پارٹی کی ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں اب تو کہ میں آپ تو اپنی طور پہ بات تو کریں گے۔ خود اپنی بات، میں اپنی بات نہ کروں تو آپ کی بات کروں، آپ نہیں تو اپنی آپ بات خود کریں، کر، میں نے لیکن تو اپنی بات آپ کرنی ہے نا۔ مجھ پر جو ہے نا یہ نہ کریں کہ آپ یہ جو ہے نا مطلب ایسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ میرے پاس کنپوز کر آپ رہے ہیں۔ پوری طرح میری یا بات سمجھ نہیں رہے ہیں یا قصدن جو ہے نا میری بات کو نہیں twist نہیں کرنے نہیں کی ایسی کوشش، بات یا ہم نہیں آپس میں شاید جھگڑا کر رہے ہیں۔ میں تو نہیں یہی جھگڑا بات کر نہیں، رہا ہوں جھگڑا کہ نہیں یہ ہے، میں ٹرینڈ تو آپ سمجھنے مجھے کی کہہ رہے کوشش کر رہا ہوں آپ آپ سے۔ نے اس کو شکست کہا، میں نے کہا شکست نہیں ہے، وقتی حادثہ ہے، دھچکا ہے، میں نے یہ کہا۔ آپ نے کہا تو ٹرینڈ کی شکست تبدیلی کیسی ہے، ہوتی ہے؟ آپ نے کہا ٹرینڈ کی تبدیلی نہیں ہے، میں نے کہا ٹرینڈ کی تبدیلی یقینی طور پر وقت کے ساتھ ساتھ مسائل آتے ہیں، لیکن ہماری جو بنیادی وجہ ہے جو ٹرینڈ کی تبدیلی ہے وہ شاید پارٹی کی غیر مقبولیت نہیں ہے، پارٹی سے ورکر کی ناراضگی ہے۔ میں اس کو اتنا فرق دے رہا ہوں، میں اپنی بات کا، آپ کہہ رہے ہیں بار بار مجھے کہ میں کہہ رہا ہوں، تو ظاہر ہے میں اپنی بات کروں گا نا، میں اپنی پارٹی کی بات کروں گا، صحیح میں ہے۔ اے این پی کی یا پیپلز پارٹی کی وکالت تو نہیں کر رہا نا، میں تو تحریک انصاف کی وکالت کر رہا ہوں، تو یہ بات ہے، اتنا فرق ہے میری اور آپ کی بات میں۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ میں ایک اصل چیز کو ایک اینگل دے رہے ہیں، میں اس کو دوسرا اینگل میں دے رہا ہوں۔ جو ہے نا اصل میں آپ سے سمجھنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں، اور میں تو طالب علم ہوں، آپ سے جو ہے نا نہیں میرے خیال میں آپ مجھے گھیرنے کی کوشش نہیں کر نہیں رہے نہیں، ہیں، گھیرنے والی بات نہیں ہے، آپ کا ذہن گھیرنے پہلے سے بنا ہوا ہے کہ آپ مجھے، نہیں لیکن آپ مجھے گھیرنے کی کوشش جتنی بھی نہیں، کریں اب گے میں آپ کو نہیں میں گھیر سکتا ہوں، اپنی ہی بات میں اڑا رہوں گا کہ ہماری رائے میں ہماری جو ناکامی ہوئی ہے، ہمیں جو یہ وقتی حادثہ پیش آیا ہے پرسوں کے الیکشن میں، وہ ہماری اپنی اندرونی چپقلش، اختلافات اور پارٹی کے ورکر کا کمٹمنٹ کے ساتھ الیکشن میں حصہ نہ لینا ہے، یہ ہمارے لیے، اسی لیے میں اس کو بدترین شکست، آپ نے کہا، میں اس کو بدترین شکست نہیں کہتا، میں اس کو وقتی حادثہ کہتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم خوش ہیں، اس بات پہ ہم خوش نہیں ہیں، ہمیں پشیمانی بھی ہے اپنی غلط فیصلوں پر، اور ہمیں وہ بھی ہے، ہم الرٹ ہیں کہ ہم اس فیصلے کو اب ٹھیک کریں، ہم اتنی فوکسڈ ہیں کہ ہم اس غلطی کو ٹھیک کریں اور ہم آگے آنے الیکشن کو اس طریقے سے لڑیں کہ یہ جو ہماری کمزوریاں تھیں یہ کور ہو جائیں۔ یہ تو آپ جانتے ہوں گے، آپ ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں کہ الیکشنوں میں ہوا چلتی ہے، اور ہوا جو ہے نا یہ تو مطلب ہم نے بھی دیکھی ہے، 2013 کے الیکشن سے ہمیں بالکل صاف نظر آ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی جو ہے نا وہ بڑی اچھی وہ ہے، تو ایک ہوا چلی پی ٹی آئی۔ پھر 2008 کا الیکشن بھی مجھے یاد ہے، یہ میں نے سارے کور کیے ہیں، جب اے این پی کی ہوا چلی یہاں پہ، اور 2002 کا الیکشن بھی مجھے یاد ہے جب ایم ایم اے کی ہوا چلی۔ تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں، ابھی تو دوسرا مرحلہ بھی ہونا ہے، یہ جو 2023 کا الیکشن ہونا ہے اس پہ یہ وہاں ریفلیکٹ کرے گا، ایک ہوا چل پڑی ہے؟ اتنا ہی ریفلیکٹ کرے گا جتنی آپ کی کوئی کمزوری آپ کے آنے والے مستقبل کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے، بشرطی کہ آپ اس کمزوری کو ایڈریس نہ کریں۔ اگر آپ اس کمزوری کو ٹھیک کر دیتے ہیں تو آپ مستقبل کا فیصلہ پھر آپ کے حق میں آ سکتا ہے، اور اگر آپ اس کمزوری کے ساتھ چلتے رہیں تو مستقبل کا فیصلہ آپ کے خلاف آئے گا، اتنی سی بات ہے۔ یہ میں اس کو کوئی بڑی ٹرینڈ یا ہوا نہیں کہہ رہا، البتہ مخالفت ہوتی ہے، یہ بھی سیاسیات کا ایک بنیادی اصول ہے کہ جب ایک پارٹی، کوئی بھی شخص اقتدار میں ہوتا ہے تو اس کے رویوں سے یا اس کے فیصلوں سے لوگوں میں منفی رد عمل بھی پیدا ہوتا ہے، لوگ مایوس بھی ہوتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے کام نہیں ہوتے، کچھ لوگوں کی توقعات پوری نہیں ہوتی، ان کا ناراضگی کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی یہ ہوا، 8 سال سے صوبے میں حکومت کر رہی ہے، یقینی طور پر لوگ جو ہیں وہ جن کی توقعات تھیں وہ اس طرح سے پوری نہیں ہوئیں،
تو وہ ناراضگی کا فیکٹر بھی ہے. لیکن میں یہی بات بار بار آپ کو کر رہا ہوں کہ جو نتائج اس الیکشن میں سامنے آئے ان کی جو وجوہات ہیں ان کا ہمیں ادراک ہے. وقت پر کاش وقت پر ان کا حل نکال لیا جاتا. نہیں نکالا گیا. غلطی ہوتی ہے انسانوں سے اور پارٹیسیوں پہ غلطی ہوتی ہے. اب آگے آنے والے الیکشن میں انشاءاللہ جو دوسرا مرحلہ ہے اس میں آپ کو نتائج اللہ کے کرم سے چینج نظر آئیں گے. تو وہ کیسے چینج ہوں گے؟ جو آپ نے ایک تو انتظامی مسئلہ بتایا اپنی پارٹی کا نا کہ اندرونی مسائل تھے. دوسرا جو ایک بڑا فیکٹر بتایا جا رہا ہے وہ ملکی حالات ہے. بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, گیس نہیں ہے, روزانہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, وہ یہ ہیں. تو وہ تو 1-2 مہینے میں الیکشن ہونے ہیں, تو یہ آپ کیسے یہ ختم ہوں گے؟ یہ تو ہمارے معاشی مسائل ہے جو پچھلے 3.5 سال سے چلے آ رہے ہیں. اگر یہ ختم ہو سکتے تھے تو یہ اس کو پہلے ختم کیا جا سکتا. پہلی بات یہ ہے کہ مسائل زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوتے. کبھی آپ کی زندگی میں مسائل سارے ختم ہوئے؟ ہمیشہ مسائل, جب ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے تو نیا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. زندگی بھی ایسی ہے. تو پھر تو اس کے مطابق تو پھر آپ جو ہے نا, یہ تو مشکل ہے. نہیں بالکل مشکل نہیں. معاشروں کی زندگی بھی ایسی ہوتی ہے. جب ہم اقتدار میں آئے تھے اس وقت بھی مسائل تھے. ان مسائل کا مقابلہ کیا, مسائل کو حل کرتے رہے. کہیں پہ نہ حل ہوئے, کہیں ہوتے. یہ تو زندگی کا طریقہ کار ہے. آپ کی کامیابی مسائل کے مکمل حل میں نہیں ہے. آپ کی کامیابی ایک باقاعدہ اسٹریٹجی کے ساتھ, پلاننگ کے ساتھ, ایسے طریقہ کار اختیار کرنے میں ہے کہ مسائل ہونے کے باوجود آپ کامیابی حاصل کریں. یہی تو آپ کی لیڈرشپ کی کامیابی ہوتی ہے. کے پی میں مسائل پہلے بھی تھے. 5 سال پی ٹی آئی نے حکومت کی اور جب دوبارہ 2018 میں الیکشن ہوا تو 2/3 میجورٹی کے ساتھ 94 سیٹوں کے ساتھ پی ٹی آئی نے اقتدار حاصل کیا. تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ سارے مسائل حل ہو گئے تھے, لیکن عوام یا ووٹر, جو پی ٹی آئی کا ووٹر تھا, وہ آپ سے مطمئن تھا. 3 سال گزر گئے, حالات خراب ہوئے. اب حالات پی ٹی آئی نے نہیں خراب کیے. کورونا کا جو جراثیم ہے, جو وائرس ہے, یہ پی ٹی آئی نے نہیں ایجاد کیا تھا. یہ کہیں اور سے آیا تھا. اللہ نے اس کو کریٹ کیا اور اس نے انسانوں میں تباہی مچا دی. پوری دنیا کے حالات اس نے خراب کر دیے. باقی جو انٹرنیشنل انفلیشن آیا, جو باقی مسائل آئے, سپلائی چین متاثر ہوئی, اس کرونا کی وبا میں ریسٹرکشنز لگ گئی تھیں. ان تمام مسائل کی وجہ سے پاکستان پر بھی اثر ہوا, پاکستان کے عوام پر بھی اثر ہوا. حکومت کیا کر سکتی ہے؟ حکومت کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں. ایک میکرو لیول پر کسی ایشو کو مینیج کرنا, معاشیات کا ایشو ہو, اقتصادیات کا ایشو ہو, خارجہ پالیسی کا ہو, دفاع کا ہو, کسی بھی ایشو کو آپ لے لو. اس کے پاس, حکومت پاس 2 طریقے ہوتے ہیں کہ ایک اس کو میکرو لیول پہ, بڑے لیول پہ پالیسیز بنا کر اس کو حل کرنے کی کوشش کرے. دوسرا اس کا کمپوننٹ ہوتا ہے کہ اس کو مائکرو لیول پر مینیج کرے. مائکرو لیول پر جو مینجمنٹ ہوتی ہے اس کو ریلیف کہتے ہیں. جو اوپر لیول پہ ہوتی ہے اس کو پالیسی انٹرونشن کہتے ہیں. پالیسی انٹرونشن کے نتیجے میں آپ کو حکومت لگی کام کر رہی ہے, پالیسیز بنا رہی ہے, لیکن حکومت کی بعض پرابلمز بھی ہوتی ہیں. اور ہم کسی جزیرے میں تو رہ نہیں رہے ہیں. ہمارے سے پہلے جو حکومتیں تھیں انہوں نے ہزاروں ارب کے حساب سے قرضے لیے ہوئے ہیں. ان قرضوں کا سود ہم ادا کر رہے ہیں, ان قرضوں کی قسطیں ہم واپس کر رہے ہیں. اس تفصیلات میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ اس پر ہر ٹی وی ٹاک شو میں باتیں ہو رہی ہوتی ہے, عوام کو پتہ ہے ان چیزوں کا, اور لوگ تنگ بھی آ گئے ہیں اس باتوں سے تنگ, ریپیٹ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے نا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں یہ مسائل ایسے ہیں کہ جو سسٹم کا حصہ ہیں, جو پی ٹی آئی کی وجہ سے نہیں پیدا ہوئے. اب وہ پی ٹی آئی حکومت ان کو اپنی طرف سے حل کرنے کی کوشش کری. دوسرا جو اصل ایشو جو پی ٹی آئی کر سکتی ہے وہ کیا کر سکتی ہے؟ پی ٹی آئی یہ کر سکتی ہے کہ ایک بندہ ہے, وہ غریب ہے, اس کو اگر پیٹرول کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھتی ہے اور پاکستان میں بھی بڑھتی ہے, یا بجلی جو ہے وہ ہماری اویلیبل نہیں ہے, یا پچھلی حکومتوں نے اتنا زیادہ جنریشن پلانٹ لگا لیے اور ان پر پیسے اتنے دینے شروع کر دیے کہ گردشی قرضے ہی آپ کے ملینز بلینز میں چلے گئے ہیں, جو کہ حکومت پے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. آٹومیٹیکلی بجلی کی قیمت جو ہے وہ مہنگی ہوگی. یہ ایک مجبوری ہے اس ملک کی. اب جب وہ مہنگی ہو گئی, اب ایک عام آدمی ہے, اس کو اب بجلی کی قیمت تو آپ پوری طرح سے اس کو نہیں چلا سکتے کیونکہ سسٹمک پرابلم ہے, آپ کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے. تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو ریلیف دینا شروع کر دیں. ریلیف کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ احساس پروگرام ایک آیا ہے. اب اس میں ایک پروگرام پہ میں صرف 2 منٹ لوں گا آپ کے. احساس راشن پروگرام ہے. ہمیں بھی پتہ ہے, حکومت کو پتہ ہے اس بات کا کہ بھئی غریب آدمی جو ہے وہ دال, آٹا, چینی لینے کی استطاعت اب نہیں رکھتا. اس کے لیے 30% پہ حکومت نے رعایت کا پروگرام شروع کر دیا. گلی محلے کے کریانہ سٹورز جو ہیں ان کو رجسٹرڈ کرو, جاؤ اور وہاں سے کم از کم 30% آپ کو کم قیمت پہ ملیں گے. 30% ایک ریلیف ہے جو حکومت نے اس لیے دیا تاکہ, اور یہ 120 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے, اس لیے دیا تاکہ ایک عام آدمی پر مہنگائی کا جو بوجھ ہے اس میں ہم ریلیف دے سکیں. عام آدمی کا کیا ہوتا تھا کہ جب بیمار ہوتا تھا, اس کو آپریشن کی ضرورت ہوتی تھی, اس کے پاس 50,000 روپے نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے, لوگ قرضے لیتے تھے,
اور ان قرضوں کی وجہ سے وہ باقاعدہ جو پاورٹی لائن ہے اس کے نیچے چلے جاتے تھے بعض لوگ جو لوور مڈل کلاس کے تھے. حکومت نے آج, تحریک انصاف کی حکومت نے آج آپ کو آپ کے شناختی کارڈ کی وجہ سے جو آپ کا نمبر ہے اس پہ آپ کو انصاف صحت کی فیسلٹی دے کر بالکل ہر یہاں اس کمرے میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ایون بشمول میرے پاس 10 لاکھ روپے اس وقت میری شناختی کارڈ کی شکل میں میری جیب میں پڑے ہوئے ہیں. بالکل صحیح ہے. کیا یہ ریلیف نہیں ہے؟ کیا یہ تو یہ وہ چیزیں ہیں, ایک منٹ, یہ وہ چیزیں ہیں جو اس مجبوری کی حالت میں آپ کو حکومت دے رہی ہے, اور کیونکہ حکومت کو بھی ادراک ہے کہ مسائل ہیں وہ دے رہے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے تھوڑا وقت گزرے گا, اور یہ اس پر میں نہیں کہہ رہا, حکومت نہیں کہہ رہی, یہ انٹرنیشنل اکنامک سرویز کہہ رہے ہیں کہ امید ہے بڑی حد تک کہ جو دنیا کے معاشی حالات ہیں مارچ اپریل مئی جون اس میں بہتری آنے شروع ہو جائے گی. جب آنا شروع ہوگی آٹومیٹیکلی اس کا ریلیف پاکستان میں بھی ملے, اگر نہیں آتی تو یہی حالت رہے گی اور اس میں حکومت بہت معذرت کے ساتھ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے میرے خیال میں جو پاکستانی عوام ہے وہ بہت تنگ آ گئی ہے. یہ جو آپ 3.5 سال, تو میرے خیال میں 4 سال پورا ہونے کو ہے حکومت کو, آپ جو ابھی بات کر رہے ہیں کہ یہ سارے جو ہے نا پچھلی حکومتوں کے وہ تھے, تو اس میں تو پھر 2 ہی طریقے ہیں نا. اگر یہ حالات تھے جو ابھی بھی آپ جو بتا رہے ہیں پاکستان کے اوپر تو بہت بڑا قرضہ ہے, تو پھر خان صاحب جو ہے نا وہ تو ویسے بھی ایک ایسے پولیٹیشین ہے, روایتی پولیٹیشین, وہ خود کو کہتے بھی نہیں ہے. تو اگر یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے تھے تو وہ پھر ریزائن کر دیتے, اس سے بہتر یہ تھا. کیونکہ ابھی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو حل نہیں ہونے ہیں, تو یہ تو 5 سال کی نہیں, یا تو پھر یہ ہے کہ آپ ایک تاریخ بتا دیں کیلنڈر میں کہ اس کے بعد ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو ہے نا پچھلی حکومتوں کی یہ کیا درا ہے. تو 3.5 سال ہو گئے بیرسٹر صاحب, یہ بات جو ہے نا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اتنے ٹائم پہ؟ رفعت صاحب ایک بڑے منجے ہوئے صحافی ہیں. نہیں میں طالب علم ہوں سر. مجھے اب ہنسی آ رہی ہے آپ کے سوال پہ. یہ آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ آپ ایک گاڑی خریدتے ہیں, ٹھیک ہے, اس گاڑی کے اندر کوئی پرابلم آ جاتا ہے, اور آپ گھر میں آپ جا رہے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ کہیں سفر پہ, اور گاڑی میں پرابلم آ گئی, ٹھیک ہے. اب آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گاڑی میں پرابلم آ گئی اور وہ گاڑی کا پرابلم ٹھیک نہیں ہو سکتا کیونکہ ابھی مستری بہت دور ہے اور مستری کو دینے کے لیے میری جیب میں ابھی پیسے بھی نہیں ہیں, اس لیے میں ٹھیک تو نہیں کر سکتا, تو بہتر یہ ہے کہ میں وہ گاڑی سڑک کے کنارے چھوڑ کے اتر جاؤں. ٹھیک ہے, کیا یہ کوئی بات ہے؟ مطلب عوام نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا, عمران خان کو وزیر اعظم بنایا, عمران خان حکومت کی ذمہ داری لی اس نے, اور اپنے استعداد کے مطابق وسائل کے استعمال کے مطابق اس نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن کیا ہم یہ کہیں کہ اس کو یہ ملک بہت بہترین حالت میں ملا تھا؟ کیا ایک منٹ آپ نے کہا کہ آپ وہی بات ریپیٹ کریں, تو میں وہ بات ریپیٹ نہیں کرتا. چلیں آپ مجھے بتا دیں, کیا یہ پاکستان جب عمران خان کو ملا, سنیں, تو کیا اس میں انٹرنیشنل قرضے نہیں تھے, ان کی واپسی ہماری ذمہ داری نہیں تھی؟ کیا بجلی کی صنعت میں گردشی قرضے اربوں ڈالروں میں نہیں تھے جو حکومت کو مجبوراً دینے پڑیں گے؟ کیا گیس کی پیداوار جو زمین سے نکل رہی, تو اللہ نہیں بنائی ہے نا, زمین میں ڈالی ہے, وہ کم نہیں ہو رہی؟ کیا عمران خان کے گھر میں خود کوئی سلنڈر لگا ہے؟ میں مانتا ہوں, میں ساری سر آپ نے ایک بات کی تو مجھے جواب تو پورا کرنے دینا. اگر تو یہ باتیں نہیں تھیں اور عمران خان کو ایک بالکل زبردست نیا دھلا دھلایا ملک ملا تھا, ٹھیک ہے, تو اور ہر چیز ٹھیک تھی, لیکن اس کی وجہ سے خراب ہوئی ہے, تو پھر تو آپ یہ بات کہنے میں حق بجا. اگر نہیں ہے تو پھر میں آپ کی بات پہ, میں نے جس طرح کہا شروع میں کہ میں ہنس ہی سکتا ہوں اور کیا کہہ سکتا ہوں. میں جناب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے مسائل تھے اور ابھی بھی ہیں, لیکن یہ حکومتیں حل کراتی ہیں, ان کے پاس ٹیم ہوتے ہیں, وہ کوشش کرتی ہے. تو لیکن یہ بات جو ہے نا, یہ آپ لوگوں کی بات, یہ پھر میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ کوئی دلیل اب نہیں ہے. آپ لوگوں کی یہ لوگ بھی جو ہے نا اس بات کو سمجھ گئے ہیں, وہ اس دلیل جو ہے نا یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جی یہ پچھلی حکومتوں کا کیا درا تھا. تو اگر نہیں یار, یہ میں نے نہیں کہا, اللہ یہ کے تو بندے, ابھی آپ نے کہا, میں نے کہا پاکستان کے حالات یہ تھے, میں نے یہ نہیں کہا حکومتوں کا, میں نے کسی اور حکومت کا نام نہیں لیا. میں تو آپ سے یہی سوال آپ سے کیا تو آپ نے کہا ہاں صحیح کہہ رہے ہو. میں نے آپ سے کہا کیا گردشی قرضے نہیں تھے, کیا ملک پر قرضہ نہیں تھا, کیا معاشی حالت کمزور نہیں تھی؟ تو اس کمزور معاشی حالت کے ساتھ جب آپ کو حکومت ملتی ہے تو اس حکومت کے جھٹکے دھچکے تو آپ کو پھر برداشت کرنے پڑیں گے نا. پرانی گاڑی میں جب آپ بیٹھیں گے تو جھٹکے تو لگیں گے نا. مرسیڈیز گاڑی تو آپ کو کسی نے 2021 ماڈل کی نہیں دی. تو آپ یہ اس کے سارے جو آپ بتا رہے ہیں مسائل, یہ پچھلے حکومتوں کا کیا درا نہیں بتا رہے نا آپ, یہ ان کی وجہ سے نہیں ہوا. میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ملک جس حالت میں ملا تھا,
دیکھیں ایک ہوتی ہے لفاظی کی آرگومنٹ کہ میرے لفظ کو آپ چبا کر کسی اور طرح سے اس کا معنی نہیں ہم شاعری نہیں کر رہے، ہم شاعری نہیں کر رہے، ہاں ہم شاعری نہیں کر رہے، ہم لنگوسٹکس کی ڈسکشن نہیں کر رہے جہاں ہم الفاظ کی کنوٹیشن اور پرمیوٹیشن پہ جا رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں، ہم بات کیا کر رہے ہیں، ہم ملک کے حالات کی بات کر رہے ہیں. آپ تحریک انصاف کے ایک ذمہ دار یا حکومت کے ایک ذمہ دار سے آپ بات کر رہے ہیں، بالکل. تو حکومت کے ذمہ دار آپ کو اپنا موقف پیش کرے گا نا. اس موقف سے اتفاق کرنا یا نہ کرنا وہ آپ کی مرضی تو ہے، لیکن اس پر بار بار اعتراض کرنا وہ غلط اس لیے ہے کہ آپ اے این پی کے یا پیپلز پارٹی کے امیدوار تو نہیں ہے جو میرے ساتھ الیکشن لڑ رہے ہیں. آپ نے مجھ سے سوال کیا، میں نے آپ کو جواب، آپ نے جواز دے دیا. آپ کے سننے والوں کی مرضی ہے کہ وہ آپ کی بات کو وزن دیتے ہیں، میری بات کو وزن دیتے ہیں. اگر میری بات کو وہ نہیں مانتے تو وہ اگلے الیکشن میں مجھے ووٹ نہیں دیں. کر رہا ہوں اس میں کسی سیاسی جماعت کا حوالہ تو نہیں دے رہا ہوں نا. اصل میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی صحافی کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں. صحافی کی حیثیت میں ایک بریک لے لوں. نہیں، 100 بار لے لیں. اگر بریک لینے سے آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے 100 بار لے لیں. ناظرین، بیرسٹر سیف صاحب کے ساتھ خصوصی انٹرویو کا سلسلہ جاری ہے. بریک لیتے ہیں، اس دوران ہم پانی بھی پی لیتے ہیں، پھر دوبارہ. نہیں، آپ کو پانی کی ضرورت ہے، آپ پانی پی، آپ کا باپ ہمارے ساتھ رہے ہوئے. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. بیرسٹر صاحب، یہ بلدیاتی انتخابات اور ملکی ایشوز پہ کافی تفصیل سے آپ نے گفتگو کی، تو اب کچھ ریجنل ایشوز میں بالخصوص افغانستان کی بات کروں گا کیونکہ وہ ہمارے صوبے کے ساتھ بالکل ٹچ ہے، اور وہاں پہ جب بھی جس قسم کی حالات بھی ہوتے ہیں، جنگ ہوتی ہے یا امن ہوتا ہے، ان کے ہمارے جو پاکستان کے دو صوبے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے، ان کی براہ راست مطلب ان کا اثر ہوتا ہے یہاں. تو جو وہاں پہ ایک تبدیلی آئی ہے، طالبان تقریباً 4 مہینے ہو گئے ہیں، وہ جو ہے وہاں پہ قابض ہے 15 اگست کے بعد سے. آپ اس تبدیلی کو پاکستان کے تناظر میں کیسا دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تناظر میں یہ تبدیلی ایک حقیقت ہے کہ جس کو پاکستان کو اس تبدیلی کے محرکات اور اس کے مضمرات دونوں کو یکجا کر کے اپنے لاہ عمل بنانا ہے. مضمرات، محرکات آپ کو پتہ ہے، امریکہ کا یہاں پر آنا، دہشت گردی کے جنگ کے خاتمے کے لیے وار آن ٹیرر کی وجہ سے 20 سال یہاں رہنا، اس کے نتیجے میں افغان طالبان کا امریکہ کے خلاف لڑنا، یہ محرکات تھے. مضمرات یہ ہیں کہ اب طالبان کابل پر قبضہ ہو چکا ہے اور انہوں نے افغانستان میں اپنی حکومت بنائی ہے. اس کا نقصان ریجن میں کیا ہو سکتا ہے اس پر ہمیں سوچنا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ اگر یہ لڑائی اور یہ ابتر صورتحال مزید رہے گی اور جاری رہے گی اور اس کے حل کے لیے جو ممکنہ کوششیں ہیں وہ نہ کی گئیں تو یہ جو پرابلم ہے یہ بڑھتا چلا جائے گا. کیونکہ بین الاقوامی تعلقات کا یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ مسئلے کو آپ نے اگر حل نہیں کیا تو وہ مسئلہ مختلف شکلوں میں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ اس کی مینیفیسٹیشنز شروع ہو جاتی ہیں، اس کی کئی مینیفیسٹیشنز ہوتی ہیں، وہ سامنے آئیں گی. سب سے پہلا جو مضمرات میں سے جو سب سے پہلا مطلب اس کا منفی ایک اثر ہو سکتا ہے افغانستان کا، وہ افغانستان میں اس وقت عام عوام کی جو ابتر حالت ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ وہاں کی معیشت مکمل طور پر ختم ہے، ادارے موجود نہیں ہیں، اور اگر ادارے تھوڑے بہت ہیں بھی تو ان کو چلانے کے لیے وسائل نہیں ہیں، ہیومن ریسورس بھی نہیں ہے اور کیپٹل یعنی سرمایہ بھی نہیں ہے. میرے خیال میں اگر اس کو فوری طور پر ایڈریس نہ کیا گیا، اور یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، یہ بین الاقوامی برادری کا ہے، کیونکہ افغانستان دنیا کا حصہ ہے، مریخ پر کوئی ملک نہیں ہے. تو اگر افغانستان میں حالات خراب ہوتے ہیں تو پوری دنیا میں حالات خراب ہوں گے. افغانستان ٹھیک ہوتے ہیں تو پوری دنیا میں اس کے مثبت اثرات جائیں گے. اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حقیقت کا ادراک کرتے ہوئے پاکستان نے
اپنی ذاتی حیثیت میں یا ملکی حیثیت میں جو افغانستان کی جو مدد کر سکتا تھا وہ تو کر رہے ہیں، لیکن یہ جو اسلامی وزرائے خارجہ کی کانفرنس حالیہ دنوں میں وزیر اعظم صاحب نے بلوائی، میرے خیال میں یہ اس سلسلے میں بہت مثبت پیش رفت ہے کہ دنیا بھی آئے، اس مسئلے کا ادراک کرے اور اس کے حل کے لیے کوشش کرے. مالی وسائل اس وقت ہمیں چاہیے، کیونکہ اگر طالبان کا اس وقت اقتدار کمزور ہوتا ہے تو افغانستان میں اس ویکیوم کو، اگر خلا پیدا ہوتا ہے تو اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے کوئی منظم قوت موجود نہیں ہے. جی جو قوتیں موجود ہیں وہ بکھری ہوئی ریجنل قوتیں ہیں، جن میں سے کچھ جو ہے وہ سابقہ حکومت کے لوگ ہیں، حامی ہیں، کچھ جو ہیں پھر اس میں مختلف ممالک کے لوگ آ جاتے ہیں جن پہ مختلف ممالک کا اثر رسوخ ہے. تو افغانستان کے اندر ایک بار پھر خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی. ایک تو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، انسانی المیہ ہے، لوگوں کی، بچوں کی، خواتین کی اور کمزور لوگوں کی اموات، صحت کی سہولتیں نہ ہونا، باقی جو مسائل ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو ہے آنے والی جو نسل ہے اس پر غلط اثرات پڑیں گے کیونکہ ایجوکیشن کی فیسلٹیز بھی نہیں ہیں. لیکن اگر خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے، طالبان مضبوط نہیں رہتے اور نیچے سے وہ ویکیوم پیدا ہوتا ہے، تو اس خانہ جنگی کا تو وہ تو ایک زہریلا اثر ہے کہ جو اس ریجن کو تمام کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو سدباب کرنا چاہیے اس کا کرنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ داعش اور اس طرح کے جو دہشت پسند گروہ ہیں، انتہا پسند گروہ ہیں، ان کو بھی پھر افغانستان میں پنپنے کا اور اگین اپنی طاقت مجتمع کرنے کا موقع ملے گا. میرے خیال میں افغانستان میں ایک سلامتی اور ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور فائنینشلی وائبل افغانستان، اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا افغانستان، وہ اس وقت کی اور اس خطے کی سب سے اہم ضرورت ہے. اچھا، آپ نے ابھی او ایس سی کانفرنس کی بات کی جو پاکستان میں ہوئی، پاکستان نے ساری جو اسلامی ممالک تھے وہ سارے آئے، انہوں نے شرکت کی. پاکستان دنیا بھر میں اس وقت اگر ہم دیکھیں تو طالبان کا سب سے زیادہ ہمدرد ہے، لیکن اس کے باوجود 4 مہینے ہو گئے ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ میرے خیال میں پاکستان طالبان کا ہمدرد نہیں ہے، پاکستان افغان عوام کا ہمدرد ہے. ہمیں اس کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے. افغان عوام نے جب کرزئی کو اور اس کے بعد اشرف غنی کو، ان کی حکومت تھی تو پاکستان ان کے ساتھ بھی کوآپریٹ کر رہا تھا. اس وقت بھی ہم افغانستان کی سلامتی اور افغانستان کے اندر امن اور استحکام کی بات کرتے تھے. جب امریکی انخلا کے بعد طالبان نے افغانستان پر قبضہ کر لیا تو افغانستان کی خود مختاری کے حق کو تسلیم کرتے ہوئے پاکستان نے جس کی حکومت آئی اس کے ساتھ جو ہے انٹریکشن شروع کر دیا. رہ گئی بات کہ پاکستان نے افغانستان کو تسلیم کیوں نہیں کیا، طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا. دیکھیں، 2 چیزیں ہوتی ہیں انٹرنیشنل بین الاقوامی لاء میں، ایک ریاست کو تسلیم کرنا ہوتا ہے اور ایک حکومت کو تسلیم کرنا ہوتا ہے. ریکگنیشن آف دا اسٹیٹ اینڈ ریکگنیشن آف دا گورنمنٹ، یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. جی، ریکگنیشن آف دا اسٹیٹ آلریڈی جو سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے وہ جیسے ہم اسرائیل کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے، تسلیم ہی نہیں کرتے، لیکن افغانستان کو ہم ظاہر ہے ہماری نیبر میں ریاست ہے، ہمسائے میں، اور وہ ہمارے لیے ایک باعزت ریاست ہے اور ہم اس کی خود ریاست کی طور پر اس کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں. حکومت ایک جس کو کہتے ہیں کہ ٹیمپریری ٹرانزیشن ایک عمل ہوتا ہے، اس میں بعض حکومتوں کی صوابدید ہوتی ہے کہ آپ بعض حالات کو دیکھتے ہوئے یا بعض عالمی تناظر کو دیکھتے ہوئے ان کو تسلیم نہیں کرتے. میرے خیال میں افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے جب تھوڑا سا ماحول سازگار ہو جائے گا تو ہم اس حکومت کو بھی تسلیم کر لیں گے. ہمارے لیے تو اس کے ساتھ تعلقات باقی ہیں. اس کو کہتے ہیں ڈی فیکٹو ریکگنیشن اور ڈی جورے ریکگنیشن. ڈی جورے یہ ہے کہ وزارت خارجہ ایک لیٹر لکھ دے اور اعلان کر دے کہ جی ہم تسلیم کر لیے، جبکہ ڈی فیکٹو یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کاروبار بھی کر رہے ہیں، لوگوں کا آنا جانا بھی، ان کے لوگوں کا ویزے بھی دے رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، اگر ڈی فیکٹو آپ کے معاملات چل رہے ہیں تو ڈی جورے نہ بھی ہوں تو اس سے کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا. ڈی فیکٹو چل رہے ہیں کیونکہ ان کے سارے جو کونسلیٹ ہے، ایمبیسی کھلی ہے، ساری. ہاں. اچھا، یہ کچھ ایسا کہا جا رہا ہے کہ طالبان جو ہے وہ ایک تو پاکستان کو امریکہ اور جو یورپی ممالک ہیں ان کا خوف ہے، کیونکہ اگر وہ تسلیم خود اپنے طور پہ تسلیم کرتا ہے پاکستان تو پھر وہاں اگر افغانستان سے خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے یورپ میں یا امریکہ میں تو پھر سارا ملبہ جو ہے نا وہ ہمارے اوپر گرے گا. ایک تو یہ جو تجزیہ نگار ہے افغانستان کو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ طالبان وہ جو انہوں نے مطلب انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو شرائط مطلوب ہے کہ جیسے خواتین کو وہاں آزادی دے، تعلیمی ادارے تو انہوں نے ابھی کھول دیے ہیں، مطلب ہیومن رائٹس کے جو معاملات ہیں وہ اس پہ تھوڑا سا وہ غور کریں، وہ پورا نہیں کر پا رہے ہیں. وہ تو یہی بھی ایک وجہ قرار دی جا رہی ہے. دیکھیں، طالبان کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے، ان کا اپنا ایک نظریہ ہے.
میں چاہے اس سے اتفاق کروں یا نہ کروں، لیکن وہ اپنے اس نظریے کی طاقت پر یا اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور اپنی حکومت کو بھی جسٹیفائی کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں ان کا جو اقتدار حاصل کر لینا ہے وہ ان کی اسی سوچ اور نظریے کی طاقت کی وجہ سے ہے۔ اب یہ ان کا اپنا کام ہے، I'm nobody، ہم پاکستان سے کوئی حق نہیں رکھتے کہ ہم ان کو کہیں کہ آپ اپنا نظریہ یوں کریں یا یوں کریں، لیکن بعض بنیادی انسانی اقدار ہیں، خواتین کو حقوق دینا، خواتین کو تعلیم، صحت اور دیگر فیسلٹیز دینا، یہ بنیادی انسانی اقدار بھی ہیں اور یہ اسلامی اقدار بھی ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالبان کو دنیا کی مرضی کے مطابق نہیں، لیکن اپنے نظریے کے مطابق اسلام کے دائرہ کار کے تحت ان چیزوں پر غور ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بین الاقوامی قانون کا بھی حصہ ہیں، اور اگر کوئی ملک بین الاقوامی قانون کی بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو آٹومیٹیکلی دنیا سے وہ الگ تھلگ ہو جاتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ پھر تعلقات رکھنا یا تجارت کرنا یہ کئی ممالک کے لیے مشکل اس لیے ہو جاتا ہے کہ بعض کیسز میں بین الاقوامی کنونشنز ہیں، میں آپ کو کئی کنونشنز کے نام لے سکتا ہوں، ابھی مناسب نہیں ہے، قانونی بحث شروع ہو جائے گی۔ کئی ایسے کنونشنز ہیں جن میں یہ باقاعدہ پابندی ہے کہ اگر آپ اس کہ ممبر ہیں اس کنونشن کے، آپ نے سائن کیے ہوئے ہیں، تو اس کنونشن کے اصولوں کے تحت آپ نے اپنے تعلقات کو تشکیل دینا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ملک ان کنونشنز کی خلاف ورزی کرتا ہے اور آپ پھر اس کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں یا تعلقات کرتے ہیں تو آپ کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں بین الاقوامی تعلقات کا ایک اور بھی اصول ہے، کہتے ہیں کہ there are no permanent friends, there are permanent neither permanent friends nor permanent enemies, there is only permanent جو چیز ہے وہ انٹرسٹ ہوتے ہیں، آپ کے اپنے جو مفادات ہوتے ہیں۔ تو پاکستان نے اپنے مفادات کو بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے انٹرنیشنل جو مسائل ہیں، سینکشنز ہیں یا ہمارے اوپر کوئی اور پابندیاں ہیں، ہم دیکھیں ہم اس وقت FATF کی بھی ضد میں ہیں، اور FATF بنیادی طور پر ایک سیاسی آلہ ہے جو ہمارے خلاف بین الاقوامی سطح پہ استعمال ہو رہا ہے، اور جس کے پیچھے انڈیا اور ہماری پاکستان مخالف طاقتیں ہیں۔ تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ناراض نہ کرے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے مفاد کو دیکھنا ہے۔ اگر ہمارے مفاد میں افغانستان کے ساتھ تعلقات رکھنا، افغانستان کی طالبان کی حکومت کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہے تو ہمیں کرنا چاہیے، اور ہمارے سامنے پاکستان کا مفاد ہونا چاہیے بس۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، یہ جو تحریک طالبان پاکستان جو کالعدم تنظیم ہے، ان کے ساتھ ایک مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا، خان صاحب نے بات کی کہ بات چیت شروع ہو گئی ہے، پھر ایک وہ انہوں نے جنگ بندی بھی کی، 9 نومبر کو انہوں نے اعلان کیا، پھر 9 دسمبر کو انہوں نے وہ جنگ بندی توڑ بھی دی، یعنی ختم کر دی۔ اس کے بعد پھر ان کے اب حملے جاری ہیں، آپ کی بھی نوٹس میں ہوگا کہ قبائلی اضلاع میں جو ہے نا شمالی اور جنوبی وزیرستان میں مسلسل باجوڑ میں حملے ہو رہے ہیں۔ تو جو مذاکرات کا سلسلہ تھا، کچھ ایسی بیچ میں اطلاع بھی آئی کہ شاید مطلب جنگ بندی تو انہوں نے توڑ دی ہے لیکن بات چیت چل رہی ہے، تو اب آپ لیٹسٹ کیا ہے؟ کیا مذاکرات کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری ہے اور جنگ بھی جاری ہے، اور میرے خیال میں مذاکرات جنگ کا حصہ ہوتے ہیں اور جنگ مذاکرات کا حصہ ہوتے ہیں۔ اٹس اے ہسٹوریکل فیکٹ، تاریخی ایک حقیقت ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ مذاکرات بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور جب مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ جنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ میرے خیال میں دیکھیں دونوں فریق اس وقت جس حالت میں ہیں اس میں ہمارے پاس مذاکرات کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے بھی نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مذاکرات کریں، طالبان کو یہ باور کروائیں کہ وہ آئیں اور پاکستان کے آئین اور پاکستان کی جو جغرافیائی اور نظریاتی ایک حقیقت ہے اس کو تسلیم کریں، اس میں رہیں۔ وہی میں بات کروں نا، ہماری طرف سے تو ان کو یہ آفر ہے نا۔ اب اگر وہ نہیں کرتے تو ظاہر ہے پھر جنگ رہے گی نا، اور جنگ چل رہی ہے، لیکن جنگ کا نقصان شاید کراچی میں بیٹھے ہوئے یا کسی اور جگہ میں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اتنا نہیں ہوتا جتنا ہمارے اپنے صوبے کے لوگوں کو ہو رہا ہے، کیونکہ ہم تو میدان جنگ بنے ہوئے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمارے لوگوں کو ہمیں امن کی ضرورت ہے، ہمیں امن کی ضرورت ہے، لیکن اگر امن کی خاطر آپ کو دشمن کے ساتھ بات کرنی پڑے تو وہ کسی صورت میں بھی شکست نہیں ہوتی، نہ اس کو کسی ایک فریقی کمزوری کہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنے بھی غزوات لڑے، جتنی بھی جنگیں لڑیں، سب میں تقریباً مذاکرات کے دروازے کھلے رکھے۔ بالکل۔ جنگ یرموک میں خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن عامر الجراح انہوں نے رومیوں کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہے تھے اور ساتھ ہی لڑائی بھی ہو رہی تھی۔ جنگ حطین میں صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے ساتھ مذاکرات بھی جاری رکھے اور ساتھ میں جنگ بھی ہو رہی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ جنگ مذاکرات کا حصہ ہوتے ہیں اور مذاکرات جنگ کا حصہ ہوتے ہیں۔ اس لیے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل میں اس بات کی سپورٹ کرتا ہوں کہ
ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, وہ نہیں ہوتے تو لڑائی لڑی. انہوں نے جو جنگ بندی ختم کی اس میں ریزن وہ یہ بتائی گئی کہ جو قیدی ہے ان کے تقریباً 103 یا 102 قیدی تھے وہ رہا نہیں کیے گئے, حالانکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا. تو اس بارے میں آپ فریش بتائیں کہ کوئی قیدی جو طالبان کا جو لسٹ انہوں نے دی تھی ان میں کوئی قیدی رہا ہوئے ہے؟ دیکھیں وہ لسٹ تو ظاہر ہے مجھے انہوں نے نہیں دی, وہ آئی ایس پی آر کے ساتھ ان کے مذاکرات چل رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ چونکہ یہ سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز ہیں اور آئی ایس پی آر یا پاک فوج اس کو براہ راست ڈیل کر رہی ہے اس معاملے کو, اور میرے خیال میں بہتر ہوگا کہ اس کے بارے میں وہ رائزہ نہیں کریں. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی طرف سے مطالبات آئے ہوں گے, کچھ تسلیم ہونے کے قابل ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے, کہیں پہ آپ مانتے ہیں کہیں نہیں مانتے, تو کئی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ, لیکن یہ کوئی اینڈ نہیں ہے. ہمارے پاس ٹائم کم ہے, میں سے 1-2 سوال میرے رہتے ہیں ابھی. یہ حال ہی میں 1-2 دن پہلے بلکہ کل پرسوں میں پاک افغان سرحد پہ یہ جو پاکستان مطلب مومند کے ایریا میں اجر جو کنڑ ہے, یہاں پہ فینسنگ جو ہے وہ تار جو ہے خاردار تار وہ ہٹائی گئی ہے, اور یہ افغان طالبان کے لوگ ہیں, باقاعدہ ویڈیوز بھی اس کے آ گئی ہیں, بڑے کریڈیبل ٹویٹر ہینڈل سے وہ آئی ہیں. تو وہ اس بارے میں آپ کو کچھ معلوم ہے, واقعی ایسا ہوا ہے, یہ ہٹائی گئی ہے, کیا وجہ تھی؟ وہ مطلب وہ فینس پورا بارڈر فینسنگ. میری اطلاعات بھی اتنی ہیں جتنی آپ بات کر رہے ہیں, خبروں میں ہی باتیں آئی ہیں, اطلاعات سوشل میڈیا وغیرہ سے. لیکن میرے خیال میں پاکستان کی فوج جو سرحدوں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور سرحدوں کو ڈیفینڈ کر رہی ہے, میرے خیال میں وہ اچھی کمپیٹنٹ ایک ادارہ ہے, اور وہ اپنی سرحدوں کی حفاظت ہمارے صوبے کا حصہ ہے نا, تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو نہیں, سرحدات جو ہے نا وہ پھر بیسیکلی نیچرلی وہ پھر آپ کی صوبائی معاملہ نہیں ہوتا. جو ٹیریٹوریل باؤنڈریز ہوتی ہیں اس میں فیڈرل گورنمنٹ انوالو ہوتی ہے, یہ تو جنرل قانون کا حصہ ہے. لیکن جہاں تک یہ ڈیمارکیشن ہے تو وہ ہماری ہے, جو اس کے مطابق جو ڈورینڈ لائن ہے سابقہ, اب یہ سرحد بن چکی ہے, فینسنگ ہو چکی ہے. اگر کہیں پر کوئی اختلاف افغان ان کا حکام کا ہوتا ہے کہ جی آپ ہمارے علاقے میں گھس آئے ہیں یا زیادہ آ گئے یا کم آ گئے, تو وہ معاملات تو بات چیت کے ذریعے حل ہو جاتا ہے. اگر انہوں نے فینس اکھاڑ دی ہے تو ہم دوبارہ لگا دیں گے, کوئی معاملات طے ہو جائیں گے, کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا. چھوٹے موٹے معاملات ایسا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ بتا رہے ہیں. فینس وہ اتار رہے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. چلیں اب ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے, آسان طریقہ ہے تو آپ ان کو بتا دیں, اس طرح کر لیں گے. نہیں, میرا کام یہ نہیں ہے. بیرسٹر محمد علی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج ہم نے بیرسٹر صاحب کے ساتھ خصوصی انٹرویو کیا, اور جو صوبے کی ایشوز تھے اور کچھ جو ریجنل معاملات تھے ان پہ بھی تفصیل سے گفتگو کی. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.